अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्रे हिदायत में आप सबका दिल से खुशामदीद है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आज का सवाल है, शौहर और ससुराल के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए। अच्छा, ये मसला बहुत सी ख़वातीन की ज़िंदगी में एक हकीकी चैलेंज बन जाता है। एक तरफ शौहर होता है जिसके साथ एक नया रिश्ता होता है, और दूसरी तरफ ससुराल होता है जहाँ जिम्मेदारियाँ, एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस जुड़ा होते हैं। और इन दोनों के दरमियान कभी कभी इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। ना इधर पूरी तरह सुकून, ना उधर पूरी तरह आसानी। मेरी अजीज बहनों, इस गुफ्तगू का मकसद किसी एक तरफ को गलत या सही साबित करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इस्लाम हमें तवाज़ुन, बैलेंस सिखाता है। और जो औरत अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन सीख लेती है, वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि अपने घर को भी सुकून का मरकज़ बना देती है। सुभान अल्लाह। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि शौहर और ससुराल के दरमियान इंसान अपनी जगह कैसे ठीक रख सकता है, बिना किसी का दिल दुखाए और बिना अपना सुकून खोए दिए। क्योंकि असल कामयाबी किसी एक रिश्ते को जीतने का नाम नहीं, बल्कि तमाम रिश्तों को हिकमत और अदब के साथ निभाने का नाम है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शौहर और ससुराल दोनों अलग जिम्मेदारियां हैं और दोनों का अपना मकाम है। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने औरत को ना सिर्फ बीवी का दर्जा दिया है, बल्कि उसे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनाया है जहां वो कई रिश्तों को एक साथ निभाती है। लेकिन मसला तब होता है जब एक्सपेक्टेशंस क्लियर ना हो और दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जगह बना लें। सुभान अल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात है शौहर के हक को पहले समझना। देखिए, शौहर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और एक कफालत का निज़ाम भी है। जब बीवी अपने शौहर के हक को समझती है तो जिंदगी का बहुत सा प्रेशर नेचुरली बैलेंस हो जाता है। मेरी अजीज बहनों, दूसरी बात है ससुराल को बर्डन नहीं, एक इम्तिहान और रिश्ता समझना। कभी कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो दिल में नाराज़गी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर इंसान सोच बदल ले कि ये मेरा इम्तिहान है और इसमें मुझे सब्र और हिकमत सीखनी है, तो दिल हल्का हो जाता है। सुभान अल्लाह। तीसरी बात है कंपैरिजन से बचना। अच्छा, आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी जिंदगी का मुकाबला दूसरों से करते हैं। किसी और का ससुराल ऐसा है, मेरा क्यों नहीं? दूसरी बीवियां ऐसा करती हैं, मैं क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ? ये सोच दिल को चैन नहीं देती, बल्कि जेलसी और फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। मेरी प्यारी बहनों, चौथी बात है कम्युनिकेशन का ठीक होना। बहुत सी प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग से होती हैं। ना शौहर समझ पाता है, ना ससुराल। लेकिन जब इंसान नरमी से, अदब से और वक्त पर बात करता है, तो बहुत सी मुश्किलात खुद ही कम हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। पांचवी बात है अपनी बाउंड्रीज को समझना।
اچھا، ہر رشتے میں توازن کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی لمٹ کو بھی پہچانے، نہ اتنا زیادہ کمپرومائز کہ اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جائے، اور نہ اتنا ریجڈ ہو جائے کہ گھر کا سکون خراب ہو۔ میری عزیز بہنوں، توازن کا مطلب ہوتا ہے نہ زیادہ کسی ایک طرف جھکنا، نہ بالکل دور ہو جانا، بلکہ حکمت کے ساتھ بیچ کا راستہ اپنانا۔ اور یہ حکمت ہر کسی کو آسانی سے نہیں ملتی، لیکن جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اس کے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ شوہر اور سسرال کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے عورت کو اپنی ڈیلی زندگی میں کیا پریکٹیکل چیزیں اپنانی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلا طریقہ ہے صبر اور نرمی کو اپنا اصول بنانا۔ دیکھیے، گھر کے اندر اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں۔ ایک لفظ، ایک لہجہ یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، اور پھر دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب عورت نرمی اختیار کرتی ہے تو بہت سے مسائل سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے شوہر کو اپنی پرائیورٹی بنانا۔ میری عزیز بہنوں، جب بیوی اپنے شوہر کی فیلنگز، اس کی نیڈز اور اس کے حق کو سمجھتی ہے تو گھر میں ایک نیچرل سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سسرال کو اگنور کیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شوہر کا حق سب سے پہلے رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا طریقہ ہے سسرال کے ساتھ ادب اور حسن سلوک۔ اچھا، کبھی کبھی لوگ صرف اپنے تکلیف دیکھتے ہیں لیکن سامنے والے کے جذبات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر رشتے میں ادب ضروری ہے۔ ایک میٹھی زبان، ایک مسکراہٹ اور تھوڑا صبر بہت بڑی پرابلم کو ہلکا کر سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، چوتھا طریقہ ہے ہر بات کو دل پر نہ لینا۔ گھر کے ماحول میں کبھی کبھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو لگ جاتی ہیں، لیکن ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اگنور کرنا ہی سب سے بہتر سولوشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں طریقہ ہے دعا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ اچھا، یہ سب سے پاورفل چیز ہے۔ جب انسان اپنے گھر کے مسائل اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، حالات کو بہتر بنا دیتا ہے اور نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، توازن کوئی ایک دن کا کام نہیں، بلکہ روزانہ کی حکمت، صبر اور دعا کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اور جو عورت اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ہم ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ جب ایک عورت شوہر اور سسرال کے درمیان توازن کو ٹھیک طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی نشانی ہے گھر میں سکون کا بڑھنا۔ دیکھیے، جہاں توازن ہوتا ہے وہاں ہر شخص کی عزت ہوتی ہے اور ہر رشتہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کم ہو جاتی ہیں اور ایک پیسفل انوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری نشانی ہے شوہر کا اطمینان اور سپورٹ بڑھنا۔ میری عزیز بہنوں، جب بیوی سمجھداری اور نرمی سے چلی ہو تو شوہر کے اندر بھی کانفیڈنس اور سکون آتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھاتا ہے اور گھر کے فیصلوں میں بیلنس پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تیسری نشانی ہے سسرال کے ساتھ رشتوں میں بہتری۔ اچھا، جہاں توازن ہوتا ہے وہاں مس انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے اور رسپیکٹ بڑھتی ہے۔ لوگ بھی اس عورت کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں جو سب کے ساتھ ادب اور حکمت سے پیش آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، چوتھی نشانی ہے دل کا ہلکا اور ریلیکسڈ رہنا۔ کبھی کبھی گھر میں سب ٹھیک ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل ہیوی ہوتا ہے، لیکن جب توازن ہوتا ہے تو اندر سے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ نہ زیادہ سٹریس، نہ زیادہ اینگزائٹی، بلکہ ایک اسٹیڈی پیس۔ سبحان اللہ۔ پانچویں نشانی ہے اللہ کی طرف رجوع بڑھنا۔ اچھا، جب انسان اپنی زندگی میں بیلنس سیکھ لیتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور ہر کام میں دعا کو شامل کرتا ہے، اور یہی اصل کامیابی کی نشانی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، گھر صرف ایک جگہ نہیں ہوتا بلکہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے اور ایک عبادت بھی، اور جو عورت اپنے گھر کو حکمت اور صبر سے سنبھال لیتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم مقام حاصل کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اور سسرال کے درمیان توازن کوئی ایک فارمولا نہیں بلکہ حکمت، صبر اور اللہ پر توکل کا سفر ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہر گھر الگ ہوتا ہے، ہر رشتہ الگ ہوتا ہے اور ہر انسان کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے کمپیریزن اور غلط ایکسپیکٹیشنز اکثر گھروں میں ٹینشن پیدا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آج آپ بھی کسی ایسی سچویشن سے گزر رہی ہیں جہاں بیلنس بنانا مشکل لگتا ہے تو مایوس مت ہوئیے۔ اچھا، آج کی اس گفتگو سے کچھ باتیں اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیے۔ سب سے پہلے، ہر فیصلہ نرمی اور حکمت کے ساتھ کیجیے۔ دوسرا، شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو پرائیورٹی دیجیے، لیکن سسرال کے ساتھ ادب اور رسپیکٹ کو کبھی نہ چھوڑیے۔ تیسرا، ہر بات کو دل پر لینے کے بجائے صبر اور دعا کو اپنا ویپن بنائیے۔ اور چوتھا، ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگیے، کیونکہ اصل مدد صرف وہیں سے آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے، جب عورت اپنے گھر میں اللہ کا نام زندہ رکھتی ہے تو گھر صرف دیواریں نہیں رہتا بلکہ سکون کا مرکز بن جاتا ہے، اور جب دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو انسان کسی بھی سسٹم، کسی بھی ریلیشن اور کسی بھی سچویشن میں ٹوٹتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کو حکمت، صبر اور سمجھ عطا فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون اور بیلنس پیدا فرما، ان کے شوہر اور سسرال کے درمیان رحمت اور اتفاق پیدا فرما، ان کے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کر دے اور انہیں ہر اس فتنے اور پریشانی سے محفوظ رکھ جو گھر کے سکون کو توڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور سر ہدایت کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔